सर आपको क्या बचपन से ही लॉयर बनने का शौक था कि आपको किसी ने प्रेफर किया? सर वकालत में अंग्रेज़ी ज़बान कितना कह लें कि मीनिंगफुल एडवांटेज है वकील के लिए। मैं आपसे कि जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं और वकील हैं वो कानून की पासदारी क्यों नहीं करते? मौजूद हूँ मियाँ मेहरान ताहर एडवोकेट हाई कोर्ट की रिहाइशगाह पर, और आए चलते हैं इनसे हम कुछ अहम सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है आप? शुक्र। सर आपको यंगेस्ट मेंबर पंजाब बार काउंसिल बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू। तो सर आज मैं आपके पास मौजूद हूँ, कह लें कि हर जो सेलिब्रिटी है उसका कोई ना कोई एम है, पीछे कोई ना कोई एफर्ट है जो वो करके अपने एक मुकाम पर पहुँचता है। तो इस सिलसिले में मैं इधर हाज़िर हूँ और आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करना चाहूँगा। सर आपको क्या बचपन से ही लॉयर बनने का शौक था या आपको किसी ने प्रेफर किया था? नहीं, मुझे बचपन से बिल्कुल शौक नहीं था। मैं आर्मी में जाना चाहता था। अच्छा, आर्मी में हाँ, जाना चाहते लेकिन थे। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो सका। देन ठीक। फिर मेरे फादर ने ये फील्ड मेरे लिए चूज़ की। उनका शौक था तो फिर मैं उस साइड पे आ गया। अच्छा, तो आपको आपके फादर ने प्रेफर किया, देन जी आप आज इस मुकाम पे हैं। जी बिल्कुल। सर वकालत सीखने में उस्ताद की ज़रूरत है कि नहीं? देखें, हर फील्ड में उस्ताद की ज़रूरत होती है, बल्कि ख़ास तौर पे वकालत में तो उस्ताद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हम पढ़ के वकालत की फील्ड में आते हैं जी। वो बिल्कुल डिफरेंट है और प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। किताबों में जो हम पढ़ते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन बुक्स के लिहाज से तो और तरह है, लेकिन फील्ड में बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए जो इनिशियली पहले 2 से 3 साल है, मैं समझता हूँ हर नए आने वाले वकील को अपने उस्ताद के साथ लगाने चाहिए, ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो सीखे साथ जो है लीगल एथिक्स सीखे। उस्ताद के साथ उसको कोर्ट में बात करना, जज के साथ बात करना, लोगों अपने क्लाइंट्स को डील करना सबसे बड़ी बात है, वो आना चाहिए। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि वो अपने उस्ताद के पास कम अज़ कम 2 साल लगाएं। सर वकालत में अंग्रेज़ी ज़बान कितना कह लें कि मीनिंगफुल एडवांटेज है वकील के लिए, अगर वो अंग्रेज़ी के अंदर उसकी ग्रिप है? हाँ, ये अच्छी है इसमें, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है कोर्ट्स में, क्योंकि हमारा जो कानून है वो टोटल इंग्लिश ज़बान में है। जी। जितने लॉज हैं वो बुक्स इंग्लिश में हैं। तो उसके लिए अच्छी बात है कि अगर एक वकील को अच्छी इंग्लिश आती हो तो वो अच्छा प्रेजेंटेबल वकील होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है इस फील्ड में कि सिर्फ इंग्लिश ही हो। उर्दू में भी अगर आप अच्छे वकील हैं तो आप किसी भी ज़ुबान में, उर्दू में या इंग्लिश में, आपने कोर्ट को प्रेजेंट करना है अपने वकील, अपने क्लाइंट का केस। जो भी वकील अपने प्रिपेयर करके जाएगा केस, वो बेशक इंग्लिश में बेशक उर्दू में, दोनों में से किसी भी ज़ुबान में कोर्ट को समझाना है उसने, ठीक हो कानून गया। की इंटरप्रिटेशन करनी है उसने। तो वो, लेकिन इंग्लिश में अच्छी प्रेजेंटेशन। सर जो हमारे इधर डिपार्टमेंट्स हैं, हायर एजुकेशन हैं, वो इंग्लिश में ही हैं। अगर जो इनिशियल स्टेज पे लॉयर आता है कोई, तो उसको क्या करना चाहिए कि वो अपना एक कह लें कि स्टेमिना या ग्रिप संभाल लेके अपने आप को, या जो अपना केस है उसको अदालत के सामने इंग्लिश में कैसे पेश करे, अगर वो उसका कह लें कि एक स्ट्रॉन्ग वर्डिंग नहीं यूज़ करता है मैं आपको इंग्लिश में? देखें, फिर आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये इंग्लिश ज़ुबान में ही बोले वो। उस बच्चे के लिए, नए आने वाले वकील के लिए ज़रूरी है कि वो किताब के साथ रिश्ता रखे, ठीक है। वो पढ़े, वो कानून को पढ़े, वो उसको केस की समझ हो, उससे रिलेटेड जो केस लॉज है उसको पता हो, उस केस से रिलेटेड उसको कानून का इल्म होना चाहिए। हम हमारी ज़ुबान में कहते हैं वकील के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसको ये पता हो कि व्हाट द लॉ इज़, उसको ये पता हो वेयर द लॉ इज़, ठीक हो कि गया। कानून कहाँ मौजूद है। तो कानून जब उसको पता होगा कहाँ मौजूद है, वो उसको पढ़ के कोर्ट में जब पेश होगा वो अच्छा प्रेजेंट कर लेगा केस। वो बेशक एक उर्दू ज़ुबान में करे हुए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है क्योंकि कानून सारा है इंग्लिश में। तो जो लोग अच्छी ग्रिप रखते हैं वो लाजमी बात है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पोजीशन में होता मेरे साहब ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है और मुझे काफ़ी लोगों ने प्रेफर भी किया है कि आपने मियाँ मेहरान ताहर एडवोकेट हाई साहब से करना है कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच क्यों नहीं बन रहा? है। हाँ, अब ये बड़ी अच्छी बात आपने की। देखें, ये हमारी तकरीबन कोई पिछले 25 साल से ये चल रही है जद्दोजहद हमारी बार की।
جو لاہور ہائی کورٹ جو ہمارا مین ہائی کورٹ ہے، اس میں تقریباً 45% جو کیس ہیں وہ فیصل آباد ڈویژن کے کیسز ہیں۔ جی ہمارا یہ مطالبہ شروع سے چلا آیا ہے کہ ہر حکومت کے آنے والی حکومت کا جو پہلا سلوگن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ۔ ٹھیک ہے، تو ڈور اسٹیپ پہ ہر ڈویژن میں بھی اگر بینچ بنا دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جب فیصل آباد میں بینچ کی بات آئی تھی تو مختلف ڈویژن جو بقایا 4-5 ڈویژن سے انہوں نے بھی یہ بینچ مانگا، تو ہم نے کہا تھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ کے لیے ہر ڈویژن میں بھی اگر ڈویژنل بینچ دے دیے جائیں، جیسے KPK میں ہے، سندھ میں ڈویژنل بینچ موجود ہیں، لیکن اس میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بڑے حائل جو سے ہیں وہ ہمارے لاہور کے ججز ہیں، ٹھیک ہائی ہو گیا، کورٹ کے ججز ہیں، اور کسی حد تک ہمارے ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی جو ہماری اپنی لائرز کمیونٹی ہے جو اوپر بیٹھے ہیں، جن کی مونوپلی چل رہی ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ فیصل آباد میں ہائی کورٹ کا بینچ بنے۔ کوئی بھی وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے اس کو ڈی سینٹرلائز نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کی وجہ سے ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل آتی ہے۔ ایک سمری بن کے یہ چلی بھی گئی تھی، لیکن ہائی کورٹ کے تمام ججز نے بیٹھ کے 42 ججز نے بیٹھ کے اس کو ڈکلائن کر دیا، ٹھیک ہو جو گیا۔ کہ ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل تھی، اللیگل تھی، لیکن وہ انہوں نے کر دی۔ تو آپ کب تک دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد کو ہائی کورٹ بینچ مل جائے گا؟ آپ کی کیا کوشش ہوگی؟ دیکھیں ہم نے پہلے بھی بہت زیادہ اس جدوجہد کو لے کے چلے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ پنجاب بار کونسل جو ہماری اسٹیچوٹری باڈی ہے اس میں چلیں گے، وہاں سے ہم اپنی آواز اٹھائیں گے، اپنے شہر کی، اپنے ڈویژن کی، اور مؤثر طریقے سے اٹھائیں گے تاکہ اس میں کوئی مزید آگے پیش رفت ہو سکے۔ ٹھیک ہے میاں صاحب، آپ دیکھیں ہم ینگسٹ پنجاب بار کونسل فیصل آباد سیٹ پہ ہیں، تو اب آپ کو کیا فیلنگ ہے؟ کیا پراؤڈ آپ فیل کر رہے ہیں؟ آپ نے بہت محنت کے بعد یہ سیٹ کے اوپر آپ آئے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے پہ بہت کرم ہے، میری ماں کی دعاؤں کا بے خاص شک، طور پر میرے پاس اثر ہے کہ 2017 میں پاکستان کی تیسری بڑی بار فیصل آباد کا ینگسٹ جنرل سیکرٹری مقرر ہوا تھا، جی منتخب ہوا، اور اب پنجاب پورے کا میں سب سے نوجوان جو ممبر پنجاب بار کونسل منتخب ہوں۔ کہ میں سمجھتا ہوں میرے پہ خاص کرم ہے، میرے پہ خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی، اور میرے دوستوں کی، میرے ٹیم ورک، جو ہمارے ساتھ تمام دوست تھے بڑے مخلص تھے، ہم نے اس ٹیم ورک سے کام کیا تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام دیا۔ یہ سب اگر کوئی آتا ہے انیشیل سٹیج پہ، کہہ لیں کہ ینگ لائر آتا ہے، تو ان کو آپ کیا ایڈوائس کرنا چاہیں گے کہ وہ اپنے کریئر کو بہتر بنا سکیں؟ لیکن پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ینگ وکیلوں کے لیے، میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک ہی صرف ٹپ ہے کہ وہ کتاب کے ساتھ رشتہ رکھیں اپنا۔ نہیں، کتاب جو صرف لاس کے ریلیٹڈ ہے ان سے ہی رشتہ رکھے۔ لازمی بات ہے، کیونکہ جب آپ وکیل بن جاتے ہیں پھر آپ کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے، قانون کہاں ہے، کس سے ریلیٹڈ چیزیں کہاں موجود ہیں۔ وہ تب ہی ہیں جب آپ استاد کے ساتھ رہتے ہوئے اب آپ کتابوں کے ساتھ ٹچ رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، جب تک ہم اس کتاب کے ساتھ ٹچ نہیں رہتے، ہمیں قانون نہیں پتہ ہوتا، تو کورٹس میں لڑائی جھگڑے کے سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے ٹھیک کہ ہو گیا، ہم سینہ بہ سینہ قانون کو آگے لے کے چلتے ہیں، سنی سنائی بات کو آگے چلاتے ہیں، جب قانون نہیں سمجھ آتی تو وہاں ہمارے چھوٹے بھائیوں کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ ان بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ کتاب سے رشتہ رکھیں، پڑھیں، اور جب آپ کیس کو تیار کر کے جائیں گے کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی کسی بھی طرح کسی جج سے یا کسی دوسرے وکیل سے جھگڑا ہو۔ سے ایک اور بہت ٹرینڈنگ کویسچن ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وکیل دن کے کتنے پیسے کما لیتا ہے؟ یہ کوئی ایسا نہیں ہے، وکیل وکالت جون سی ہے وہ بالکل یہ پیشہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی آپ کا کرائٹیریا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واحد پیشہ ہے، میرے استاد کہا کرتے تھے کہ یہ انیشیل سٹیج پہ آپ کو اس کی پینشن ملتی ہے، اور جب آپ پچھلی عمر میں جاتے ہیں تو پھر آپ تنخواہ کماتے ہیں، یعنی کہ اتنے پیسے ملتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن وہ تب ہے جب کوئی بھی بندہ محنت کرتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ بہت اجر دیتا ہے، اور اس فیلڈ میں تو خاص طور پہ محنت کرنے، اور ٹاپ از آلویز ویکنٹ سنا ہوا ہے آپ نے، جی، تو جو لوگ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہی ضرورت ہے اس پروفیشن میں، تو وہ بہت آگے جاتے ہیں۔ تو میاں صاحب آپ وکالت میں آپ اپنا استاد کسے مانتے ہیں؟ دیکھیں میں نے لاہور سے لاء کیا، ٹھیک ہے، میرے استاد عظمت اللہ چودھری صاحب جن کے پاس میں نے اپرینٹسشپ لاہور میں کی، اور وہ سپریم کورٹ کے سیکرٹری بھی رہے ہیں، پہلے پنجاب بار کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ بہت ہی پروفیشنل وکیل ہیں۔ اس کے بعد
فیصل آباد جب میں آیا 1.5 سال بعد، پھر میں نے 1.5 سال، میرے استاد تھے اللہ جنت نصیب کرے چودھری سعید گجر صاحب، ان کا بہت نام ہے فوجداری میں، فوجداری کام میں نے ان سے سیکھا، اور اس کے بعد پھر میں انڈیپینڈنٹلی پریکٹس کرا۔ سمیع صاحب ایک کویشچن ہے میرا آپ سے کہ جو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں اور وکیل ہیں وہ قانون کی پاسداری کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں کرتے، وہ بالکل کرتے ہیں، لیکن 1-2% لوگ ہر فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں جو تھوڑا سا پرابلم کریٹر میں ان کو کہتا ہوں وہ ہوتے ہیں، لیکن ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ ہمیشہ لا ابائڈنگ ہیں۔ سمیع صاحب لاہور ہسپتال کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے نہیں بھولا جائے گا، جی جی، تو اس میں 1-2% تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگ موجود تھے۔ دیکھیں میں اس پہ نا تھوڑا سا بتاؤں، میں نے اس کو بڑا ڈیپلی دیکھا تھا۔ یہ جب ہمارا نا ہر سال الیکشن ہوتا ہے بار ایسوسیشنس کا، ان دنوں جب الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، ان دنوں نئے لیڈرز آ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو نئے بچے وہ بڑے چارجڈ ہوتے ہیں، پھر وہاں سیاست جو سی ہے ہماری لوکل بار کی انٹرنل سیاست، اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ جو سٹنگ پریزیڈنٹ یا سیکرٹریز ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی گرپ پیچھے بار میں تھوڑی کمزور ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ نئے صدر سیکرٹری کے آنے والے ہوتے ہیں، وہ دنوں میں کئی دفعہ میں نے دیکھا انفارچونیٹ واقعہ ہو جاتے ہیں، وہ بڑا ہی انفارچونیٹ واقعہ تھا، اور ہماری تمام ٹاپ لیڈرشپ نے اس کو کنڈیم کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے، بشمول ہم نے کسی ایک بندے نے بھی اس کو جسٹیفائڈ نہیں کیا تھا، اس کو کنڈیم کیا تھا، وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن وہ مجمع بن گیا، اور اس کی میں سمجھتا ہوں مس ہینڈلنگ کی گئی۔ آپ دیکھیں گے اگر آپ کا لاہور آنا جانا ہے تو سول کورٹ سے پی آئی سی کا جو فاصلہ ہے وہ کم از کم 5-6 کلومیٹر ہے، وہ وہاں ٹھیک ہے، سے چلے تھے اور رستے میں کسی نے ان کو روکا ہی نہیں۔ یہ جو ادارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے ان کو چاہیے تھا اگر کوئی ایسی بات ان کے پاس موجود تھی تو ان کو وہاں روک لیتے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کئی اور محرکات بھی تھے، صرف یہ وہ سڈن واقعہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی سر یہ جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز میں لا کرتے ہیں، یہ کسی کی بات نہیں سنتے، یہ کہہ لیں کہ جیسے آدمی گنڈا نہیں بن جاتا، انہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، وہ اس روب سے کہہ لیں یونیورسٹیز یا باہر میں آتے جاتے ہیں، تو آپ انہیں کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ میں اس طرح کی پرسیپشن کو بالکل غلط کہتا ہوں، یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے، یہ ابھی نا کچھ عرصے سے پلانڈ طریقے سے میں کہتا ہوں یہ میڈیا نے نا وکلا کے خلاف ایک مہم چلائی ہے، اس کے پیچھے اگر کبھی ٹائم ہوگا آپ کو بتاؤں گا، بہت ساری چیزیں محرکات ہیں، یہ پلانڈ طریقے سے وکلا کو بدنام کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، میں اس کو ہرگز نہ، میرے تو خیال میں کوئی بھی ایسا، ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہم کالج میں پڑھانے بھی جاتے ہیں، باقی بھی دوست لوگ دیکھتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کوئی ایسے واقعات، ہر ڈپارٹمنٹ میں چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، صرف تھوڑا سا وکلا سے تکلیف یہ ان لوگوں کو اس لیے کہ یہ اپنے رائٹس کو سمجھ جاتے ہیں، یہ اپنے رائٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جب رائٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس سے کیونکہ باقی معاشرے کو ان کو عادت پڑ چکی ہے جوتیاں کھانے کی، ہم لوگ جا کے اپنے رائٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں پورا ملک سویا ہوا تھا جب وکلا نے آواز اٹھائی تھی عامر کے خلاف، ایک ڈکٹیٹر کے خلاف صرف وکلا برادری تھی جو کھڑی ہوئی تھی، ماریں کھائی تھیں، وکلا مرڈر ہوئے تھے، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے تھے، لیکن ہم لوگوں کو پتہ تھا یہ ٹائم ہے ملک کو بچانے کے لیے، تو سارے کے سارے اکٹھے تھے۔ اس کے بعد سے یہ میں تو سمجھتا ہوں اس دن کے بعد سے جب اس ڈکٹیٹر کو ہار ہوئی تو کچھ جی، ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مضبوط ادارہ ہے جو ان کے آگے بھی کھڑا ہوا اور جیت گیا، اس کے بعد یہ پلان طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیڈ میڈیا کے تھرو یہ وکلا گردی کا لفظ بھی نکالا گیا، اور ہر چھوٹے سے واقعے کو بہت بڑا واقعہ کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی، اس سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے تھے، کورٹس کے اندر وکلا کی اور ججز کی پہلے بھی طرف کلامی ہوا کرتی تھی، ایک گھر کے اندر دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں وہی بات نہیں، لیکن جس طریقے سے پلاننگ سے انہوں نے یہ کام کیا میں اس کو انتہائی کنڈیم کرتا ہوں، اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری بار 4500 کی بار ہے، ٹھیک ہو گیا، اس میں 1% 45 لوگ بنتے ہیں، 45 لوگ برے نہیں ہیں، 45 لوگ کالی بھیڑے نہیں ہیں، 45 لوگ جو ہیں وہ پرابلم کریٹر نہیں ہیں، تو ہر پروفیشن میں اس سے زیادہ پرسنٹ زیادہ برے ہیں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی غلط بات، اور ان کو میں سخت الفاظ کے ساتھ کنڈیم کرتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے بالکل۔
میاں صاحب آپ ایک سیٹ پہ موجود ہیں پنجاب بار کونسل کی، آپ اپنے جونیئرس کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا، اور یہ نوجوان بچے ہی تھے جن کی وجہ سے یہ اسٹرینتھ مجھے ملی۔ اب نوجوان جب شروع میں وکالت میں آتا ہے، اس کو انیشلی بہت دو چار چیزوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ نمبر ون، کیونکہ اس پروفیشن میں نوجوان وکلا کو جلدی انگیج نہیں کرتے ایز اے لائر۔ ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان پہ اعتماد کا اظہار تب کیا جائے جب ان کے بال تھوڑے گرے ہو جائیں۔ تو انیشلی ایک تو ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے چیمبرز کا پرابلم ہوتا ہے کہ وکیل کو ضروری ہے کہ اس کا اپنا ایک چیمبر ہو جس میں وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ تمام باتیں خفیہ طریقے سے کر سکے۔ اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر انیشلی جو فائنینشیل ایشوز آتے ہیں ہمارے نوجوان وکلا کے لیے، اس کے لیے لیگل ایڈوائزریز کی ضرورت ہے کہ جو یہ ایس سی سی پی میں 2 لیگل ایڈوائزر مسٹ ہیں کسی بھی کمپنی کو جو ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ ہوتی ہے، اس میں سے کوشش کریں گے کہ ایک جو ہے وہ 5 سال سے کم عمر کا لڑکا اس پہ اکوموڈیٹ ہو، ایک سینئر بھی ہو، تاکہ ان کو انیشلی جو فائنینشیل ایشو ہے وہ ان کا حل ہو سکے۔ پھر ساتھ ساتھ فیصل آباد میں 1992 میں وکلا ہاؤسنگ سوسائٹی آخری دفعہ ملی تھی، اور اب 18 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تعداد 4 گنا ہو گئی ہے۔ تو ان کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے تاکہ چلے کوئی نہ کوئی نا شروع میں بچوں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے تاکہ ان کو نظر آئے کہ ان کا فیوچر سیکیور ہے۔ میاں صاحب ڈیورنگ الیکشن آپ کو کون سے مسائل پیش آئے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے بیسکلی نا اسٹیٹس کو چیلنج کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو اوپر والا طبقہ تھا جس کو ہم اپنے ادھر اشرافیہ بھی کہتے ہیں، اور وہ سالہ سال سے 15 سال سے اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، جی انہوں نے بہت ریزنمنٹ کی۔ ان ٹھیک کو ہے، ہمارا الیکشن لڑنا بہت ناگوار گزرا۔ ٹھیک ہے، ہمیں ہماری ٹیم کو بہت ساری باتیں سننی پڑی، تانے دینے پڑے، تانے دیے انہوں نے کہا انڈر 19 ٹیم آ گئی ہے پنجاب بار کونسل کھیلنے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کامیاب کیا تو ان کے تمام دعوے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں میری ٹیم نے بہت خوبصورت الیکشن لڑا، جس کی وجہ سے آج ہم اس میں اب کوئی کامیاب۔ میسیج دینا چاہیں گے انہیں؟ ہاں بالکل دینا چاہوں گا۔ میں کہوں گا کہ ڈو یور بیسٹ دین بیٹ یور بیسٹ ٹھیک ہے، اینڈ نیور لیٹ یور بیسٹ بیٹس یو۔ اپنے آپ کو کبھی بریکٹ نہ کرو، بیسٹ دو، جو جس چیز کا ارادہ کر لو، پھر نہ سنو لوگ کیا کہتے ہیں، پھر اپنا بیسٹ دے دو جو آپ کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے۔ تو دوستوں آپ نے دیکھا ہمارا انٹرویو ان کے ساتھ کامیاب رہا ہے، اور ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم۔